अस्सलाम वालेकुम इमाद साहब, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन अल्लाह यारिब भाई, अल्लाह का एहसान है, फ़ज़ल है, करम है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? मौला का करम है जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी। आप सुनाएँ, क्या हो रहा है? बस दुआएँ आपकी हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। उस्मान भाई से आए दिन को बातें होती रही हैं और अभी एक बयान करके आ रहा हूँ मस्जिद में, इत्तेहाद उम्मत के निस्बत से, अल्लाह के फ़ज़ल से शिया सुन्नी देवबंदी बरेली हदीस उलमा से मुलाकातें कर रहे हैं। जी, जी, म जी। जितने जी हाँ, उलमा से। हुँ। चले इत्तेहाद हुई है नहीं अभी? यानी अभी होनी है? इत्तेहाद माशाल्लाह मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली इंजीनियर साहब कहते हैं, "इमाद भाई आप हम आपके साथ हैं इस लिहाज से।" बाकी मौलाना तारिक जमील साहब मोहब्बत करते हैं, लेकिन तारिक जमील साहब के जो बेटे हाँ जी, उनके जो बेटे हैं तारिक जमील साहब के, वो नाराज़ होते हैं जी कि आप मेरे अब्बू को बीच में ना लाया करें। मेरे अब्बा जी जो हैं वो अजीब-सी हसन भाई एक खिचड़ी-सी बनी हुई है। अजीब-सा एक मुझे समझ नहीं आती हुँ, इन उलमा की। जी। जी तारिक हाँ। जमील साहब के बेटे कहते हैं मेरे वालिद साहब का आप ज़िक्र ना करें। आप तो उनका नक़ल भी जी हाँ। उतारते थे ना, उनकी आवाज़ बनाते थे। हाँ जी, मेरी तो है वो तारे जमील साहब मैं मिलके उस्मान भाई को क्लिप भेजूँगा। वो तारे जमील साहब पिछले साल प्रोग्राम कर रहे थे टेलीथॉन चैरिटी हुँ, के लिए। जी, जी। तो किसी ने मैंने फ़ोन किया जी $500 मैं दूँगा तो मौलाना तारिमी साहब कहते हैं, "ये वही है जो मेरी नकल उतारता है, इमादुल इस्लाम जेलम से।" जी हाँ। सही। अच्छा जनाब, अच्छा। अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा, इत्तेहाद उम्मत के सिलसिले में क्या हुआ भई? इत्तेहाद हुई है नहीं हुई अभी? या इत्तेहाद अभी होनी है? जी, असल हाँ में जी। इत्तेहाद उम्मत के लिहाज़ से माशाअल्लाह ताला काफ़ी जो हैं उलमा मेरी तायद कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। जी हाँ, अहले तशय्युई उलमा जी। जो हैं बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुँ। कर रहे हैं। अहले तशय्युई उलमा अमीन शहीदी साहब अलतशय्युन और ये उलमा को आप ये कह दें कि इत्तेहाद उम्मत के लिए ना, ईरान से कह दें कि सऊदीया पर, इमारात पर, उन पे हम हमले बंद करा ठीक? ताकि इत्तेहाद बन जाए। ठीक है? दुबई का बिल्कुल इन्होंने सत्यानाश किया, दुबई का बिल्कुल कारोबार रुक गया। वो वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत जो है 30% पहुँच गई है। जो जो हाँ जी, अपार्टमेंट आपको 10 लाख में मिलते हैं, तब 3 लाख में मिलते हैं ना। ईरान के ऐसे ही है। मरने की वजह से। सऊदीया का भी इसी तरह, कुवैत का भी इसी तरह। इत्तेहाद का तो सत्यानाश हो गया ना और ऊपर से उन्होंने भी ईरान के खिलाफ खूब साथ दिया है, अमेरिका और इसराइल का। है कि नहीं भाई? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे अब शिया सुन्नी उलमा से कह देना कि ये सँभालें भई, इत्तेहाद करा दें इस ये अभी इतनी बड़ी हाँ जंग हो रही जी, है। ठीक है ना भाई? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ऐसे हुँ, ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। या ऐसा ही है। अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा सुनाएँ भाई, क्या कहना है आज? क्या मुनाज़रे के लिए आए हैं? हमने क्या मुनाज़रा हसन भाई आप माशाअल्लाह हमारे मुसलमान भाई हैं। बस वो है काफ़ी स्टूडेंट जो थे मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के और यहाँ हमारे जो हैं दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपकी जो है हसन अल अय्यारी साहब से हफ़िज़हुल्लाह ताला आप यानी कि हुई थी ये अली अलैहिस्सलाम मदद पर ना हुँ, मगर वो वीडियो फ्रीज़ हो गई थी क्योंकि यहाँ लाइट ऑफ अभी भी लोड शेडिंग का इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में। जी, तो जी। वो उस पर बात करना थी या अली मदद पर ना कि अगर अगर आपके सामने मुझे 2 मिनट दें तो बात शुरू बिस्मिल्लाह कर करें। सकते हैं हम हसन? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मैं बहुत यारी भाई का अल्लाह ताला खैर अता माशाअल्लाह मंजे हुए, मॉडरेट और अच्छे अखलाक वाले आलिम दीन हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। बाकी अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है। हसन भाई को पता है ख़ास तौर के मौला तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला
ان کو بھی عزت دے، حسن بھائی کو بھی عزت دے، اور اتحاد امت کی نسبت سے جو میں کام کروں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے۔ کہ حسن بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد صرف ایک اللہ پاک کی ذات سے ہے، جو کہ ہمارا ہم سب کا، آپ کا بھی اعتقاد ہے ہم سب کا۔ تو یا علی مدد جو یہ الفاظ یوز کرتے ہیں اہل تشیع، یقیناً ظاہراً کے پاس ریفرنس ہوگا، لیکن آ، علی انجینئر صاحب کا میں بات ان کا، بلکہ ان کی ادھر کوٹ کر دوں گا کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار آ، جب یا ایاک نعبد و ایاک نستعین آ گیا تو پھر یا رسول اللہ المدد بریلوی بھی فارغ، یا علی مدد ہوں، کہنے والے وہ بھی فارغ، شیعہ بریلوی اور جو استعانت اور جو استغاثہ کرتے ہیں سب فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حسن بھائی کہ وہ انجینئر صاحب کی بھی ایک بات ہے کہ اہل تشیع جو ہے ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، قرآن پاک پر اتفاق ہے، اجماع ہے، تو مجھے ریفرنس چاہیے کائنڈلی قرآن مجید کی آیت سے یا علی مدد پر اگر ریفرنس مل جائے تاکہ عوام ایجوکیٹ ہو جائے، عوام کو ہی ایجوکیٹ کرنا ایکچولی۔ جزاکم یا اللہ خیرہ۔ دیکھیں عماد بھائی، آپ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ عقیدے میں بالکل وہابی ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف شیعہ استغاثہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ صرف شیعوں کا کوئی متمایز عقیدہ نہیں ہے، بلکہ سب عالم اسلام جتنے آپ کے فرقے ہیں، حناف سب کے سب، ماتریدی، اشعری، آ، بریلوی اور دیوبندی، سب حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور وہ ہے وہابی سلفی، ابن تیمیہ کے ماننے والے، اور وہ بھی سلفی ابن تیمیہ کے بعد۔ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ محمد علی مرزا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے اگر یہ کوئی اسلامی عقیدہ ہے تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ سب لوگ کافر تھے، مشرک تھے، صحابہ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، اتنے ادواس، ابن تیمیہ کی تو وفات سنہ 728 کو ہے۔ اس سے پہلے کیوں کسی نے نہیں بولا کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچیں، کیا وہ اتنے بڑے علماء گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام گزرے، انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق میں نے اسپیچ دیا ہوا ہے۔ محمد علی مرزا صاحب کو نحو نہیں آتی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ یہ لفظ ہی اس میں ہے ہی نہیں، لفظ ہی یہاں پر ہے ہی نہیں، اس کے مختلف آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد لے سکتے ہیں، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد لیتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ لہذا کوئی کہہ دے کہ یہ صرف ایک ہی ترجمہ بنتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں، یہ اس شخص کی بات ہے جو تفاسیر کو نہیں جانتا، جو قرآن کے علم نحو نہیں جانتا کہ تاخیر و ما تقدیم و ما حق و تاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا، اہمیت پہ بھی دلالت کرتا ہے، یا سجع کے لیے بھی، سجع یعنی خوبصورتی کلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، لیکن سب ہیلپ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، یہ حقیقت میں ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے۔ جب آپ گولی کھاتے ہیں، گولی سے آپ کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے، حقیقت شافی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اسباب دنیا میں جتنے بھی ہوں، آپ اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسباب سے مدد لیتے ہیں، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ احسان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو میرے بھائی دیکھیں کہ یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ صرف اللہ سے مدد لینا۔ یہ تو بالکل، دیکھیں قرآن نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اگر آپ بات کریں تو پھر غیر اللہ سے مدد لینا ہر صورت میں شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیر اللہ سے مدد لینا ہر صورت میں شرک ہے، چاہے سامنے ہو، چاہے مدد دینے والا چاہے سامنے نہ ہو، کیونکہ آیت تو ہے کہ ہم سوائے اللہ ان کے سوچ کے مطابق
محمد علی مرزا اور وہابی ٹولے کی سوچ کے مطابق غیر اللہ سے ہم مدد ہی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، تو پھر غیر اللہ سے مدد نہیں لینا، کیونکہ صرف اللہ سے مدد لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں آگ لگے، فائر بریگیڈ کو کال نہیں کرنا بھائی، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کپڑے کی ضرورت ہو درزی کے پاس نہیں جانا، اللہ سے کہہ دو کہ کپڑے دے دے۔ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کہہ دے کہ بھائی وہ نہیں 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 جی، وہ اگر اسباب ظاہری ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں، اسباب اگر غیبی ہے تو مدد نہیں لے سکتے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ کس آیت کا قرآن کی ہے؟ یہ کس آیت قرآن کی ہے؟ اور یہ کہاں پہ ہے کہ آپ باطنی اسباب سے مدد نہیں لے سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں سے نابینا، ایک نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد صاحب کے آنکھیں نابینا ہو چکے ہیں، اپنے بھائیوں سے آپ کو اپنا قمیص دیتے ہیں، میرے یہ قمیص لے کے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی پلٹا دے گا۔ تو میرے محترم یوسف خود کہاں پہ؟ یوسف خود مصر میں۔ یعقوب کہاں پہ؟ یعقوب کنعان میں۔ یوسف کا ایک شرٹ شفا دے سکتا ہے، اور بھائی اگر یوسف کا شرٹ شفا دے سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک پا بھی شفا دے سکتا ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا تربت کربلا بھی شفا دے سکتا ہے، اہل بیت علیہم السلام شفا دے سکتے ہیں۔ اگر یوسف کا پیرہن شفا دے سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اہل بیت اطہار علیہم السلام شفا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، اگر کوئی کسی سبب کو مستقل سمجھے کہ اگر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حول و قوت کے بغیر آپ کو، یعنی اللہ نے، دیکھیں جتنے مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے خلق کیا ہے، جس کے جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انرجی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ اگر کوئی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ فلان شخص کے پاس ایسی پاور ہے جو اللہ سے مستقل ہے، اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے، چاہے اس سے مدد مانگے مدد نہ مانگے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اسباب کو مستقل سمجھے یا کسی سبب کو مستقل سمجھے اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں ایک ذرے کو مستقل سمجھے، چاہے اس سے مدد مانگے مدد نہ مانگے، وہ کفر ہے، مدد مانگے بھی تو شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن اگر آپ اسباب کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ گولی کھاتے ہیں نا، گولی، اللہ تعالیٰ نے گولی میں خاصیت رکھی ہے کہ آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کا سر درد ختم ہو جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اوکے جناب، اماد الاسلام صاحب جاری رکھیں، کوئی رد ہے آپ کے پاس؟ جی ریجیکشن ہے؟ ہاں جی، جی 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 بالکل حسن بھائی، اصل میں یہ کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ میں میں تو ان کو حجت نہیں مانتا، اور ہم، دوسرا یہ ہے کہ آ، یعنی کہ جو آپ نے یوسف علیہ السلام کی بات فرمائی ہے، وہ بھی اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تو کرامات بالکل ہیں، قرآن و سنت میں ہیں۔ میں پھر اسی طرف جاؤں گا کہ وہ تو آپ نا وَتَعَاوَنُوا، انجینئر صاحب سے پوچھیں، آپ لوگ انجینئر صاحب سے پوچھو کہ بھئی ہمیں دکھاؤ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بولا ہے غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، استغاثہ شرک ہے؟ اگر ابن تیمیہ سے نہیں پہلے کسی نے نہیں بولا، اتنے بڑے بڑے علماء، فقہاء، متکلمین، مفسرین گزرے ہیں، صحابہ کے عصر سے لے کر ابن تیمیہ تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سنہ 11 کو ہے، ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728 تک، یعنی ابن تیمیہ کا جو علمی شہرت ہے نا سنہ 700 کے لگ بھگ ہے، 690، اس زمانے تک ان 700 سالوں میں کسی نے کیوں نہیں بولا کہ یہ شرک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بدعت ہے، اس کو شرک کہنا ایک بدعت ہے، کیونکہ پہلے کسی نے شرک بولا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیوں شرک ہے بھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب بات کرتا ہے نا، یہ تو بالکل بیوقوفانہ ہے کہ یہ اگر آپ صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں،
کوئی آپ بہت سارے لوگوں سے مدد، یہ کوئی بکواس ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ دو کہ بھئی سامنے والا اگر کوئی چیز ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں، اگر کوئی چیز سامنے نہیں تو مدد نہیں لے سکتے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ آپ کا معبود غیر اللہ اگر سامنے ہے، دیکھیں میرے سامنے معبود ہے نا، ایک بت ہے، میں اس کی عبادت کروں تو شرک۔ اگر غیر اللہ جی میرے سامنے نہیں ہے، مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرشتہ میرا رب ہے، میں سمجھتا ہوں کیا ایک فرشتہ میرا رب ہے، یا ایک جن میرا رب ہے، یا شیطان میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں، وہ پھر بھی شرک ہے۔ یعنی شرک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ معبود سامنے ہو، غیر اللہ کی آپ عبادت کریں، ہر صورت میں یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھے نا؟ اب آپ نے کہا کہ یہ یوسف کی پیرانش کرامات ہے، بالکل یہ یوسف کی کرامت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات معجزات اس سے بڑھ کر ہیں، یوسف سے بڑھ کر ہیں، جی جی ہمارے اہل بیت علیہم السلام یوسف سے بڑھ کر ہیں، ان کے معجزات، صحیح ہے؟ ہاں جی وہ حسن بھائی بات یہ کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ یعنی کہ رحمتیں ہوں ان پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو اہل بیت نظام پر۔ اہل بیت جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور بنو امیہ تو شاہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ تھا کہ آپ نے ابھی تک حسن بھائی کوئی ریفرنس، وہ تعاونوا علی البر والتقوی، وہ آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ فزیکلی مدد ایک دوسرے کی جائے، بالکل وہ تو علی بھائی بھی کہتے ہیں انجینئر صاحب کہ آپ ایک دوسرے کی مدد، جیسے امی والدہ کو کہتے ہیں تعاون علی روٹی البر پکا۔ والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں۔ یہ آیہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ آیہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی شخص غیب میں ہے تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جی آپ جی کا ادعا ہے کہ اگر کوئی شخص غیب میں وہ مدد نہیں کر سکتا، اگر اس کی مدد اس سے مدد مانگی تو کفر ہے۔ آیت تو یہ نہیں کہہ رہا، آیت تو یہ کہہ رہا کہ ایک دوسرے کا آپ مدد کریں نا، ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے اچھے کاموں میں، اس کی مدد کیا کریں؟ یہ تو نہیں کہہ رہا آیا کہ اگر کوئی شخص غیب میں ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی جی جی ولی جو ہے وہ کرامت نہیں کر سکتا غیب سے، آیا یہ تو نہیں کہہ رہا۔ ہوں ہوں، مگر اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ اہل تشیع کی جو یہ بکس ہیں احادیث کی نا جی، وہ تو اہل سنت کے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نہیں مانتے اہل سنت، جو اسی طرح اہل تشیع جو ہیں، یعنی کہ اسی عرض کروں تاکہ بات سمجھ آ جائے عوام کو بھی۔ لیکن قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ دیں پلیز جس سے میں نے ابھی یعنی آپ کو پتا ہے میں نا، پہلی جی جی دیکھیں پہلی بات ہے کہ انجینئر صاحب کو پورا قرآن لے کے آنا چاہیے نا، جب ان کے اکابر نے بولا قرآن ناقص ہے، جب جناب عائشہ نے کہا کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، جب عمر صاحب نے کہا کہ قرآن کی آیتیں گم ہو گئی، نہیں بولا نسخ ہوئی ہیں، بولا گم ہو گئی ہیں، تو قرآن سے دلیل مطالبہ کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن آپ کے مذہب میں ناقص ہے۔ الزام شیعہ پہ لگاتے ہو، اپنی احادیث بھول جاتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، صحیح مسلم اور بخاری کی احادیث وغیرہ، پہلی بات یہی ہے۔ دوسری بات، میں نے بھی قرآن کی آیت دیا نا، میں نے بھی قرآن کی آیت دیا کہ حضرت جی جی یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کو مدد ہی نہیں کرنا تھا نا یوسف کو، یعقوب کی کہتے اللہ سے شفا مانگو، کہتے ہیں نا اللہ سے شفا مانگو، میرے والد سے کہہ دو کہ دعا کرنا تجھے نہیں آتا، یعقوب سے کہہ دو کہ کیا ہو گیا تجھے، اللہ سے استغاثہ کرو، اللہ سے مانگو کہ تجھے آنکھوں کی شفا ملے، میں بھی ادھر دعا کرتا ہوں، نہیں وہ اپنا قمیض بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف کے بھائی یوسف کے پاس جب آئے او اور یوسف نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، فلان ہوں، اپنا قمیص دے دی، واپس والد کے پاس جب گئے تو والد سے کیا کہا، یا ابان استغفر لنا، اے ہمارے والد گرامی آپ اللہ کے سامنے ہمارے استغفار کریں، اللہ سے ہماری طلب مغفرت کریں، یہ غیر اللہ سے مدد ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کے متعلق قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو، جیسے کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا، اے حواریین کون ہے میرے نصرت کرنے والا؟ عیسیٰ علیہ السلام، یہ شرک ہے بھیا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگو، وہ عیسیٰ ہے، اتنے معجزات ہیں، وہ حواریین اپنے اصحاب سے کہتا ہے میری مدد کرو۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت
ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوجدوا اللہ توابا رحیما. مسلمان 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 جب بہت گناہ کار ہو جائیں، گناہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں اور اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ تواب و رحیم پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ، فرمایا کہ رسول کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے استغفار کرو اور رسول تمہارے لیے استغفار کریں. یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں گے نا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کرو، میں بڑا گناہ کار ہوں، میرے لیے استغفار کریں. یہ طلب ہے، غیر اللہ سے طلب ہے، مدد ہے، طلب مدد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے اتنی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، ایک آیا نہیں، کئی آیتیں پڑھی. ماشاء اللہ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں میں ماشاء اللہ تائید کرتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح آیات شریفہ پڑھی ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن حسن بھائی یہ جو آیات پڑھی ہیں نا جی، یعنی کہ مجھے بھی دوست بتا بھی رہے ہیں میسج میں، یہ حسن بھائی ٹیکسٹ ہے نا، اس سے یالی مدد ثابت نہیں ہو رہا. یالی جو نہیں، ہے برڈن آف پروف آپ پہ ہے نا، برڈن آف پروف آپ پہ ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ علی مدد کہنا. دیکھیں، غیر اللہ سے مدد لینا یہ تو مسلم ہے، یہ جائز ہے. غیر اللہ سے مدد لینا، ابھی آپ میرے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے نا، مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں یہ دوبارہ کہہ دو. آپ کچھ کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ دوبارہ زور سے کہہ دو بھائی، مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ میں نے غیر اللہ سے مدد مانگی، چاہیے تو یہ آپ کے عقیدے کے مجھے اللہ سے کہہ دیتا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، یہ بات یا اللہ یہ بات تو مجھے سنا دے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے تو غیر اللہ سے مدد لینا یہ تو مسلم ہے کہ یہ ثابت ہے. آپ لوگ کہتے ہو، وہابی حضرات کہتے ہیں کہ غیر اللہ جو سب سے مدد لے سکتے ہیں سوائے اولیاء سے جو سامنے نہیں ہے. دلیل پیش کرو نا، برڈن آف پروف آپ پہ ہے، برڈن بالکل آف پروف بالکل آپ پہ ہے کہ آپ نے ثابت کرنا کہ وہ حرام ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ابن تیمیہ کے آنے تک جی کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے. ہماری جب احادیث میں آتے ہیں نا، آپ کے پاس تو احادیث کی کمی ہے، قرآن بھی ویسے آپ لوگوں کے ہاں ضعیف ہے. ہمارے ہاں تو احادیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکارو، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مشکلات میں وہ امام علی علیہ السلام کو پکارتے تھے کہ آؤ میری مدد کرو. تو یہ لیکن آپ لوگوں کا کام ہے ثابت کرنا، کہ نہ ہمارا کام ہے کہ ثابت کرنا، کیونکہ اصل بالکل ثابت ہے. بالکل بالکل ہاں، اور پھر میں میں نے میں یہ عرض آیات بھی کروں. پڑھی ہیں. جی سر بولیں. جی جی جی، بالکل ماشاء اللہ. بات یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام میں امام یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جب تشریف لے گئے تو پھر مدد کے لیے پکارنا دس از حرام. اب اس کی قرآن میں تو واضح اللہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مفہوم ہے آیت شریفہ کا، تاکہ عوام و ناس کو پتہ چل سکے. آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، نہیں، نہ قرآن کی ایسی نقصان کوئی آیت نہیں ہے. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں، جو دنیا سے چلا جائے وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتے. یہ بتوں کے متعلق ہے بھائی، یہ بتوں کے متعلق میں ہے. ہاں، ٹھیک. جی 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 جی، میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا سے جو چلے گئے ہیں آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ریفرنس دے رہے ہیں ماشاء اللہ میں اس کی تائید کروں. لیکن وہ یہ تھا، وہ جب زندہ تھے مولا علی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے احد میں فرمایا تھا علی کہاں ہوا، مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، سب کی گردنیں اڑائیں اللہ کے فضل سے. مولا علی علیہ السلام تو مولا علی علیہ السلام جیسا ہے ہی کو نہیں، بنو امیہ تو شاہی کو نہیں. اچھی بات تو علی یہ بھائی بھی کرتے ہیں جنہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی نا کبھی. انہوں نے کبھی بولا ہے جی کہ جی میرے جی یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتا ہے نا وہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ جی جی وسلم کا ہر فعل سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں کس سے مدد لیا؟ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے مدد لیا. ٹھیک ہے، پکارا جی بھی جی ہے. جی وہ سب مشکلات میں پناہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ کون تھے؟ مولا علی علیہ السلام تھے. کیا کبھی مولا علیہ رسول السلام. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے جی بعد جی یہ تمہارے مدد نہیں دے سکتے؟ بلکہ انہوں نے فرمایا علی ہاں ولی کل مؤمن من بعد، میرے بعد تم سب کا ولی مولا امیر المومنین علی علیہ السلام.
بالکل، بالکل، بالکل مولا علیہ السلام ماشاءاللہ۔ تو یہ اگلی بات یہ تھی کہ ہمارا اختلاف جیسے جیسے کہ بریلوی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابن تیمیہ تو میرے لیے تو میں تو اس کو نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے تو صحابہ اہل بیت اعظام پر قربان جو ان کا عقیدہ یہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں وہابی، لیکن میں تو کہتا ہوں یار وہابی دیوبندی بریلوی حدیث کو چھوڑیں ایک طرف، قرآن مجید سے جو ہے یہ بریلوی کہتے ہیں جی یا غوث اعظم المدد، وہ بھی ایسے ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی حسن بھائی وہ ریفرنس دیتے ہیں، لیکن ریفرنس میں جان نہیں ہے۔ تو ٹائم قیامت تک ہے جی، کوئی علی علیہ السلام مدد پر ریفرنس دے دے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ایکچولی اہل تشیعوں کے بعض کہتے ہیں جو غالی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلے کے طور پر لیتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد بھائی ہمارے بھائی ہیں ابھی ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے اتنے آیتیں پڑھی ہیں نا، آپ نے ایک آیت کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے ایک آیت غلط پڑھی ہے نا، کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، وہ قرآن میں ایسی آیت ہے ہی نہیں جی۔ اور پھر کہتا ہے ٹائم قیامت تک ہے۔ میں نے 4 5 آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت کا جواب نہیں دیا۔ ایک غلط آیت پڑھی ہے اور بعد میں کہتا ہے جی ثابت ہی نہیں ہوا، ٹائم قیامت تک ہے بھائی۔ چیلنج آپ لوگوں کو ہے نا، کہ آپ دکھائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ جو دنیا سے چلا جائے اس سے مدد نہیں لے سکتے۔ ایک حدیث دکھائیں، وہ کوئی آیت قرآن کی دکھائیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ سے پہلے سنائیں کہ کسی نے بولا کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے، شرک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جی جی اوکے۔